बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं इशू को लेकर जाता हूँ, तुम डिस्कस कर लो जोशी से, शायद कुछ कुलीग मिल जाए। उसने उसका कंधा थपथपाते कहा था और बदले में वो सिर्फ सर हिला किया था। इशू, आंटी बुला रही हैं, एक्सक्यूज़ मी जोशी, अरहम ने उन तक पहुंचते कहा था और फिर उसका हाथ पकड़कर लान की दाएं साइड के एंट्रेंस की दीवार की तरफ बढ़ा था। क्या मुसीबत है? हाथ छोड़ो मेरा, बदतमीज इंसान, गुर्राई थी वो उस पर, उसका लमस हाथ पर महसूस करके। नहीं छोड़ रहा, बोलो क्या कर लोगी? उसने मज़े से उसके चेहरे पर उभरते गुस्से को एंजॉय करते कहा था। अरहम, अपनी हाथ में रहो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। उसने उसके कमर पर रिंगता हाथ हटाते हुए कहा था। नहीं रहना हाथ में, तोड़ो मुंह। उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब करते, उसकी गर्दन पर नाक रेप करते, उसकी खुशबू को नथनों में महसूस करते, गंभीर लहजे में कहा था और उसके पूरे जिस्म को लरजा गया था। अरहम, किस मिट्टी के बने हो तुम? कोई इज़्ज़त नफ्स है तुम्हारे पास या नहीं? क्यों चुपकते फिरते हो मुझसे जब मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं तुम में? मैं लानत भेजती हूँ तुम पर भी और उस रुखसती पर भी। उसके कंधों पर हाथ रखते, उसके चेहरे पर गुस्से से फुंकारते कहा था। बदले में सिर्फ एक पल लगा था अरहम की आंखों का रंग सुर्ख होने में। मुट्ठियाँ भींचते उसने उसके दोनों बाजुओं को पल भर में झटके से मजबूती से अपनी गिरफ्त में लिया था। लानत, हाँ लानत तो कब का मैं भेज चुका होता तुम पर। इशाल रंधावा, क्या है क्या तुम में जिस पर तुम इतना अकड़ रही हो? ये सफ़ेद चमड़ी, ये कद्दू जैसा मुंह, किस बल पर इतना इतरा रही हो? हाँ, इतराना चाहती हो तो इस बात पर इतराओ कि अरहम तारक की मोहब्बत हो तुम, और मैंने तो कभी अपनी उतरन किसी को नहीं दी। तुम तो फिर पहला इश्क हो, बेपनाह जान लेवा इश्क। रही बात दूर रहो, हद में रहो, एंड ऑल दैट दिस बुलशिट। तो तुम्हारे बक बक करने से मुझे ज़रा फ़र्क भी नहीं पड़ता। नेक्स्ट ईयर मुझे तुमसे बेबी हर हाल में चाहिए, अरहम तारक की औलाद। और बेबी कैसे आएगा, इस सब को बड़ी तफसील से प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे 2 दिन बाद। ठीक है कद्दू? गहरे तने एसाब से एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करता। वो उसको बहुत कुछ बावर करवा गया था और वो होना खड़ी उसको सुन रही थी, जबकि उसकी आखिरी मानीखेजी बात पर हया का रंग पल भर में उसके चेहरे पर लहराया था। शट अप अरहम, लीव मी। उसकी बात पूरी होने से पहले वो दबे दबे गुस्से से उस पर चिल्लाई थी कि उसको पलटते देख उसने बिजली की तेज से उसका रुख खुद की तरफ किया था और उसके नरम गुलाबी लबों पर अपने झुलसते तिश्ना लब रखे थे और शिद्दत पर लमस छोड़ा था कि वो उसकी शर्ट मजबूती से थाम गई थी। कुछ सेकंड बाद उसकी हालत तरबतर करते उसे छोड़ा था कि वो गहरा सांस लेने लगी थी। कहाँ रुको, हालत देखो अपनी, रिलैक्स, टेक ब्रीथ, बाल ठीक करो। उसको मुड़ता देख, उसके माथे से बाल ठीक किए थे, होंठ की साइड पर लगी लिपस्टिक को अपनी पॉकेट से टिश्यू निकालकर साफ़ किया था। यहाँ से सीधी वॉशरूम जाना और लिप ग्लोस लगा लेना, वैसे ब्रांड चेंज कर लो, ये कुछ मज़े का नहीं लगा मुझे। एंड रिमेंबर, ब्लैक माइन फेवरेट। उसके कान के पास झुककर भारी सरगोशी करते, उसके कांपते वजूद को गहरी नज़रों से देखते, पेशानी पर लाभ रखते वो चले गया था और वो सो सलवातें सुनाती अपने सीने पर हाथ रखे अपने सांस बहाल करने की कोशिश कर रही थी। रुकें जोशी, मुझे बात करनी है आपसे। इशाल के अरहम के साथ जाते ही वो भी जानने लगी थी। जब इहाब ने उसे रुकने का कहा था, उसने कन्फ्यूज होते कहा था, आप कन्फ्यूज़ हैं? उसी की कन्फ्यूजन चेहरे पर देखते पूछा था इहाब ने। मैंने इतने सारे लोगों से कभी ऐसे बात नहीं की, इसलिए उसने लान को की घास को देखते कहा था। लेकिन हम तो अब फैमिली हैं, जैसे तुम्हारे लिए हैसम भाई है वैसे ही मैं और अरहम भी अब तुम्हारे 3 भाई हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा था। आप सब बहुत स्वीट है, जुएशा ने मुस्कुराकर इहाब की तरफ देखते ही कहा था। मुझे सब समझ आ रहा है, सबसे मुराद तुम इनडायरेक्टली अरसम को स्वीट कहना चाह रही हो। इहाब ने कहकल गाते कहा था। फिर तो मुझे बैड कहना चाहिए था, बिकॉज वो तो सबसे ज़्यादा बैड है, मॉन्स्टर हैं। उसने खौफ से कहा था। तुम उस दिन यूनि में होने इंसिडेंट की वजह से कह रही हो ना? तो बिलीव मी जोशी, वो बस इसका वक्ती गुस्सा था ही, लूज़ यू, और तुम्हें बहुत खुश रखेगा वो। इहाब ने उसके सर पर हाथ रखते कहा था। इहाब भाई, क्या उन्हें बात पे बात ऐसे ही गुस्सा आता है?
اس نے مارے تجسس کے پوچھا تھا۔ ہاں، اور کبھی کبھی اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ مونسٹر بن جاتا ہے، اور پھر پتہ ہے اس کا غصہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ ایہاب نے زویشہ کے چہرے پر خوف دیکھتے ہنسی کنٹرول کرتے کہا تھا۔ کیسے؟ اس نے خوف اور تجسس کے مارے پوچھا تھا۔ خون پی کے، انسانی خون پی کے، ایہاب نے تھوڑا ڈراؤنا انداز اپناتے ہوئے ساتھ ساتھ چلتی بونیے کو گود میں اٹھاتے کہا تھا۔ کوئی میرا خون پیے گا تو میں بھی اس کو مار دوں گی۔ آئی ایم بریو گرل، خوفزدہ لہجے کو اپنے تئیں مضبوط بناتے کہا تھا اس نے۔ ہاں نا، بالکل ایسا کرنا، جو بھی پاس چیز پڑی ہوگی اٹھا کر مارنا، اس سے پہلے وہ پہلی والی کنڈیشن میں واپس آ جائے گا۔ یہ جسٹ ٹرپ اٹ، اٹس اپ ٹو یو، اگر یوز کرنا چاہو تو۔ ہنستے کہا تھا اس نے۔ میں ضرور استعمال کروں گی، اینڈ تھینک یو ایہاب بھائی، آپ بہت اچھی ہیں، اس نے بونیے کو اس سے لیتے خوش ہوتے کہا تھا، اور پھر آگے قدم بڑھائے تھے۔ منتہا رویل بیسٹ فرینڈ ہے تمہاری زویشہ، ایہاب نے پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے پوچھا تھا۔ زویشہ کی آگے قدم بڑھتے روک کے تھے۔ آپ کیسے جانتے ہیں منتہا کو؟ اس نے پلٹ کر حیرانگی سے پوچھا تھا۔ عشق کر بیٹھا ہوں اسے، وہ بھی تب جب وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ زویشہ ہیثم کی برتھ ڈے پر میں نے اسے پہلی بار اس کی مایوں کے ڈریس میں، اسی گھر میں، اور پھر اس دن نکاح نامے پر دستخط کرتے۔ میں بہت بے بس ہوں اپنے دل کے ہاتھوں زویشہ، تمہارا بھائی جی رہا ہے، سانس لے رہا ہے، مگر زندہ نہیں ہے۔ پلیز ایک بار اس سے ملوا دو پلیز۔ ایہاب نے اسے ساری بات بتاتے کہا تھا کہ کب اس نے منتہا کو دیکھا، کیا ہوا سب کچھ۔ دیر کا دن آپ نے ایہاب بھائی، کاش مجھے تب پتہ ہوتا تو میں اس کی زندگی اور آپ کی خوشیوں کے لیے سب سے لڑ جاتی، مگر اب ملنے کا فائدہ، اب تو کچھ بھی نہیں بدل سکتا، اور پھر وہ میرڈ ہے، مر جائے گی، ظلم سہتی رہے گی، مگر ملزم حسین سے طلاق لے کر اپنے ماں باپ کی عزت کو کبھی داغ نہیں لگے گی۔ اس کے حق میں بہت کچھ برا ہو گیا ہے، آپ کے حق میں بہت کچھ برا ہو گیا ہے، اور وقت کبھی نہیں بدل سکتا اب۔ آخر میں نم آواز میں اس نے کہا تھا۔ نہیں زویشہ، میں کبھی بھی اس سے اس لیے نہیں ملنا چاہتا کہ میں اس کو معظم سے الگ کرنا چاہتا ہوں یا اس کی شادی کو نقصان پہنچاؤں، تو بس زندگی کی ایک خواہش ہے، اسے قریب سے دیکھ سکوں، اس ہوا کو محسوس کر سکوں جس میں وہ سانس لے رہی ہو، اس کا احساس اپنے ارد گرد محسوس کر سکوں، اسے بتا سکوں کہ اس دنیا میں ایک دیوانہ ہے جس کا جنون منتہا روہیل ہے، جس کی زندگی کی ہر خوشی منتہا روہیل ہے، اور جو منتہا روہیل کے بغیر خاک ہے، اور کچھ دیر رونا ہے، ہنسنا ہے ان پلوں پر، اس محبت پر، اس عشق پر جس نے فنا کر دیا ہے ایہاب رندھاوا کو، اور منتہا روہیل کی محبت میں ایہاب رندھاوا زیر ہو گیا ہے۔ اس نے نم آواز میں کہا تھا۔ چلو کچھ دیر ہنستے ہیں محبت پر، عنایت پر، کہ بے بنیاد باتیں ہیں سبھی رشتے، سبھی ناطے، ضرورت کی ایجادیں ہیں، کہیں کوئی نہیں مرتا کسی کے واسطے جانا، کہ سب ہے پھر لفظوں کا، ہے سارا کھیل حرفوں کا، نہ ہے محبوب کوئی بھی، سبھی جملے سے کستے ہیں، چلو کچھ دیر ہنستے ہیں، جسے ہم زندگی کہتے ہیں، جسے ہم شاعری کہتے ہیں۔ غزل کا قافیہ تھا جو عنوان نظموں کا، وہ لہجہ جب بدلتا تھا قیامت خیز لگتا تھا، وقت سے آگے جلتا تھا، بلا کا تیز لگتا تھا، جو سایہ بن کے رہتا تھا، جدا اب اس کے راستے ہیں، چلو کچھ دیر روتے ہیں، چلو کچھ دیر ہنستے ہیں۔ بی اسٹرانگ یا بھائی، میں ضرور ملواؤں گی آپ کو اس سے، آئی پرامس یو، پلیز پریشان مت ہو، میں کل ہی جاتی ہوں انکل آنٹی کی طرف، اس نے تسلی دیتے کہا تھا۔ تھینک یو، وہ پھیکی مسکراہٹ ہنسا تھا۔ چلیں اب اندر آئیں، زویشہ نے کہا تھا۔ تم چلو میں آتا ہوں، اس نے رخ پھیر لیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں نمی زویشہ دیکھے، اور وہ بھی مسکراتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تم سمجھ گئے کیا کرنا ہے؟ بیربال نے پوچھا تھا۔ رسکی کام ہے، کچھ سمجھ آ گیا ہے، مگر پوری طرح سے سمجھ نہیں آیا، فہیم نے کہا تھا۔ زویشہ کو نکاح سے پہلے ان کے گھر کے پیچھے لان کی سائڈ سے میں نکلواؤں گا، اور پھر وہاں سے گاڑی میں لے کر نکلوں گا۔ تم نے اتنا کرنا ہے بس کہ سیم اسی ٹائم پر فاہ کے کمرے میں ٹائم بام فکس کر کے لگانا ہے، جیسے ہی وہ پھٹے گا وہ بھی اس ٹائم بام کے ساتھ ختم، جبکہ زویشہ کے روم میں تم ایک لاوارث لڑکی کی لاش رفاؤ گے زویشہ کی ریپلیسمنٹ پر، اور زویشہ کو میرے وہاں سے نکالتے ہی تم وہاں بھی ٹائم بام فکس کیا ہوا بلاسٹ کر دو گے۔ ایسے دونوں کے لیے یہی سمجھا جائے گا کہ دونوں مر گئی ہیں، مگر اصل میں زویشہ زندہ ہوگی اور فہا بیچاری مر چکی ہوگی۔ بیربال نے دوسری بار سمجھاتے ہوئے کہا تھا، اور فلک شگاف کہہ کر لگایا تھا۔ اوکے ڈن، میں سمجھ گیا، ایسا ہی ہوگا جیسے تم کہہ رہے ہو، مگر پیمنٹ ڈبل ہوگی۔
فہیم نے رال ٹپکاتے ہوئے کہا تھا، اپنا اکاؤنٹ چیک کرنا، ایک حصہ ٹرانسفر ہو چکا ہے، باقی کا حصہ کام ہونے کے بعد، یاد رکھنا تمہارے پاس صرف 2 دن ہے اور غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ بیربال نے کہا تھا، اوکے، میں کبھی بھی کسی کام میں چکا نہیں ہوں، اس بار بھی 100% کام ملے گا، میری طرف سے بے فکر رہو، چلتا ہوں۔ فہیم نے گلے میں پہنی چین کو ہلاتے کہا تھا اور پھر باہر نکل گیا تھا۔ 2 دن مومن، ٹھیک 2 دن بعد میں تمہاری بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ تم نے کیا سمجھا میری محبت کو، میری زویش کو؟ تم مجبور کر دو گے خودکشی پر اور میں تمہیں تمہاری محبت سے ملواؤں گا۔ کتنے بولے ہو نا تمہاری فہا تو بس سیڑھی ہے زویش تک پہنچنے کی۔ اب سب کی توجہ تمہارے رشتے اور فہا کے رشتے پر ہوگی۔ تم دونوں زیادہ ہائی لائٹ ہو گئے، کوئی مانے گا نہیں ماننے گا، کوئی فہا کو بچانے کی کوشش کرے گا تم سے، اور تب جب سب کی نظریں فہا پر ہوں گی، تب جب سب کے دھیان بھٹکے ہوں گے، تب میں بڑی آسانی سے پا لوں گا اسے جو میرا جنون ہے، محبت ہے، اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پتہ ہے فہا کی موت کا الزام کس پر لگے گا؟ مومن، تم پر۔ میں ثبوت ہی ایسے چھوڑوں گا کہ تم چاہ کر بھی نہیں بچ پاؤ گے، مجھ سے پوچھ نہیں پاؤ گے کہ بیربل گیم کا پاسا ایک دم سے کیسے پلٹا، کیسے گیم کا رخ ہی بدل گیا۔ وہ خود سے ہم کلامی کرتا ہنس رہا تھا اور خود کے ہی ذہن کی داد دے رہا تھا۔ لیکن مومن، میں تمہیں سزائے موت نہیں ہونے دوں گا، آگ لگا دوں گا سب کو، کیونکہ تم بھائی ہو میری زوشی کو خودکشی پر مجبور کرنے کے لیے تمہیں عمر قید کی سزا کافی ہے۔ اس نے گہرا سانس لیتے مضبوط لہجے میں کہا تھا، 2 دن بعد تمہارے ہونٹ میری شاہ رگ کو چھوئیں گے زویشا، میں بہت ایکسائٹڈ ہوں اس سب کے لیے زویشا، لو یو الاٹ۔ تصور میں اس کے چہرے کو محسوس کرتے اس نے گہرا سانس لیا تھا اور آنکھیں موند لی تھیں۔ کیا ہوا ہے ایسی؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہوئے؟ وہ کل سے محسوس کر رہی تھی کہ وہ چپ ہے۔ کل جب ارسم کی فیملی آئی تھی تو وہ تب بھی ایسے خاموش تھا، اور اب بھی ناشتے کی ٹیبل سے بغیر ناشتہ کیے اٹھ کر آ گیا تھا۔ کچھ نہیں ایسی کہ جان، میں ٹھیک ہوں، بس طبیعت کچھ بوجھل ہے، پریشان مت ہو، اس نے شرٹ کے بٹن بند کرتے کہا تھا۔ نہیں ایسی، مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ دادو بتا رہی تھی آپ رشتے کا انکار ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کہاں رشتہ بھجوایا تھا آپ نے؟ کسے پسند کرتے ہیں آپ؟ اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں نہیں زویشا، اب ہم میں سے کوئی بھی اس کے سامنے گڑ گڑائے گا نہیں۔ وہ جو کر رہی ہے کرنے دو اسے، شاید ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا کہ ہم ملتے۔ ہیثم نے کڑے ضبط سے کہا تھا، کیا میں ایک آخری کوشش؟ زویشا نے اپنے بھائی کی تکلیف محسوس کرتے کہا تھا، نہیں، وہ نہیں ماننے گی۔ اس نے خود کو حتی الامکان مضبوط بناتے کہا تھا، اچھا ٹھیک ہے ایسی، میں نہیں بات کرتی اس سے، مگر آپ مجھے بتائیں تو کون ہے وہ بدقسمت لڑکی جس نے میرے ہیرے جیسے بھائی کو ٹھکرایا؟ اس نے گہرے دکھ سے کہا تھا، کیا فائدہ، مگر پھر بھی تم جاننا چاہتی ہو تو میں بتا دیتا ہوں، وہ FSC ہے، فہا سلطان چودھری۔ فیکی مسکراہٹ سے نام لیا تھا اس کا، اور یہ نام سن کے فہا کے پاؤں تلے زمین کھسکی تھی۔ فہا، اس نے زیر لب کہا تھا، کاش محبت کے بھی کچھ اصول ہوتے، اور سب سے بڑا اصول یہ ہوتا کہ پتھر دل لوگ کبھی محبت کے لیے بنا ہی نہ گئے ہوتے۔ پتہ ہے زویشا، میرا تو وہ حساب کتاب ہو گیا ہے کہ غم نہ کر دل مندم کی تمازت کا، وہ صبر اس عشق کی حد کا آخری پیمانہ ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کے کرب سے کہا تھا، خیر چھوڑو یہ سب، میں چلتا ہوں، ڈرائیور تمہیں منتہا کی طرف چھوڑ دے گا، پھر تم شاپنگ پر دادو کے ساتھ جانا، ڈرائیور تمہیں دادو کے پاس ڈراپ کر دے گا، اور ہاں جو بھی چاہیے ہوگا لینا، کھل کر شاپنگ کرنا، خیال رکھنا اپنا، سی یو ٹو نائٹ لو۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بائے بولتے وہ چلا گیا تھا، مگر اس کی آواز کا خالی پن، اس کے لفظوں کا خالی پن اس نے محسوس کیا تھا۔ مطلب وہ اچھے سے جانتے تھے کہ اس کا بھائی اس سے محبت کرتا ہے، مگر پھر بھی فہا اپنے بھائی کی خوشی کے لیے اس کے بھائی کی خوشی تیاگ گئی تھی، قدموں میں روند گئی تھی۔ کیوں فہا، کیوں؟ آخر کیوں کیا تم نے ایسا؟ میرے بھائی کی خوشی کی کوئی قیمت نہیں تمہاری نظر میں؟ تم سب کے سب مجھے اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ تم نے بھی مجھے اپنے بھائی کی خوشی کے لیے استعمال کیا، اور میرے بھائی کی خوشی کہاں ہے؟ نہیں ایسی، مجھے ایک آخری بار فہا سے بات کرنا ہوگی، مجھے آپ کی خوشی کے لیے اسے منانا ہوگا۔ آنسو صاف کرتے وہ کمرے سے باہر نکلی تھی اور پھر اپنے کمرے میں جا کر کندھوں پر شال اوڑھی تھی اور بیگ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ زوشی بی بی، ڈرائیور انتظار کر رہا ہے، نسرین نے بتایا تھا۔ نسرین خالہ، بونیا کا خیال رکھیے گا، نسرین سے کہتی وہ باہر کی طرف بڑھی تھی اور گاڑی میں بیٹھی تھی جا کر۔ ڈرائیور نے گاڑی میں انتہا کے گھر کی طرف مڑی تھی۔ رات سے وہ بار بار اس کا نمبر بھی ٹرائی کر رہے تھے، مگر وہ بند جا رہا تھا۔
آپ بھی گاڑی میں بیٹھے، اس نے کتنی بار نمبر ڈائل کیا تھا مگر ہنوز بند تھا۔ کچھ دیر بعد وہ منتہا کے گھر کے پاس تھے، گلی کی باہر گاڑی رکی تھی۔ آپ ویٹ کریں، میں آتی ہوں، ڈرائیور سے کہتی وہ آگے بڑھی تھی۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تھا مگر سامنے جو شخصیت نکلی تھی وہ اسے پہچاننے سے قاصر تھی۔ جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ سامنے موجود آدمی نے پوچھا تھا۔ روہیل انکل سے، کیا وہ ہیں گھر پر؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ کون روہیل؟ او ہاں، وہ جن کا یہ گھر تھا۔ بیٹا، یہ گھر ہم نے خرید لیا، جو پہلے یہاں رہتے تھے سنا ہے ان کا انتقال ہو گیا، دونوں کا، انہوں نے بتایا تھا۔ اور منتہا کو لگا اس کے سر پر جس نے ساتوں آسمان گرا دیے ہیں، یا پھر اس کے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ بیٹا، ہم تو نئے ہیں، ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہیں، تم کسی اور محلے دار سے پوچھ لو، کہتے انہوں نے دروازہ بند کیا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جسم کانپنا شروع ہو گیا تھا اور دل کسی انہونی کے ڈر سے لرز رہا تھا۔ کس سے پوچھوں؟ ہاں، ارم آپی، ان سے پوچھتی ہوں۔ اس نے سوچتے ساتھ والوں کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ ارم اکثر منتہا کے گھر میں ہی پائی جاتی تھی۔ منتہا کی ماں سے ارم کی بہت بنتی تھی، اس لیے جب کبھی زویشہ منتہا کی طرف آتی تھی تو ارم سے بھی بات چیت ہوتی تھی، اور اب تو اچھی خاصی بے تکلفی تھی ان میں۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے پر ارم کے شوہر نے نکل کر پوچھا تھا۔ مجھے ارم آپی سے ملنا ہے، کہیے زویشہ آئی ہے، اس نے لڑکھڑاتے لفظوں سے کہا تھا۔ اچھا، ارم یہاں آؤ، کوئی زویشہ ملنے آئی ہے تم سے، انہوں نے دروازے کے پاس ہی کھڑے کھڑے آواز دی تھی۔ زویشہ آؤ، اندر آؤ، آؤ، کیسی ہو؟ ارم نے آتے ہی زویشہ کو گلے لگاتے اندر بلاتے کہا تھا۔ میں کل ہی سوچ رہی تھی کہ جب زویشہ کو پتہ چلے گا تو وہ ضرور آئے گی، بیٹھو یہاں، ارم نے اندر جاتے کہا تھا۔ پھر صوفے پر اس کو بیٹھنے کا کہا تھا اور خود بھی جا کر بیٹھی تھی صوفے پر۔ ارم آپی، روہیل انکل اور آنٹی منتہا، شری کہاں ہیں؟ وہ سب، اور ان کے گھر میں کوئی اور کیسے شفٹ ہو گیا؟ اس نے اپنے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ کیا بتاؤں زویشہ، یہاں تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، میرے پاس تمہارا نمبر ہوتا تو ضرور بتاتی۔ اور منتہا، اسے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ ارم نے گہرے دکھ سے کہا تھا۔ پلیز ارم آپی، پہلیاں مت بجھوائیں، بتائیں کیا ہوا ہے؟ اس نے ان کے اترے چہرے کو دیکھتے کہا تھا۔ کیا بتاؤں زویشہ؟ اچھا بھلا خوشیوں کا گھر اجڑ گیا، بارات گئی اور گھنٹے بعد واپس آ گئے۔ اللہ جانے منتہا کی تائی اور اس کے بیٹے نے کون سا بدلہ لیا ہے ان بیچارے معصوم بچوں کو یتیم کر کے۔ ملزم نے منتہا پر الزام لگایا کہ ہوٹل کے کمرے سے باہر وہ گیا چند منٹوں کے لیے، کہ جب واپس آیا تو منتہا اور اس کے ساتھ کسی لڑکے کو نازیبہ حالت میں دیکھا۔ وہ اسے وہیں سے کھینچتا مارتا یہاں ان کے گھر لایا اور پھر سب مہمانوں کے سامنے اسے ذلیل اور رسوا کیا۔ یہی نہیں، پھر طلاق بھی دے ڈالے۔ بیچارے روہیل بھائی اور بھابھی یہ صدمہ برداشت ہی نہیں کر پائے کہ موقع پر ہارٹ اٹیک ہوا اور جہاں بھاگ کو گئے۔ مت پوچھے زویشہ، قیامت تھی قیامت، بیچارے بچوں سے ماں باپ چھن گئے، یتیم ہو گئے، ان کی بیٹی کی کردار کشی ہوئی، طلاق کا داغ لگا، اور پھر یہی نہیں زویشہ، ان کے ماں باپ کی تدفین ہوتے ہی تائی نے باہر نکال دیا اور یہاں یہ بتایا کہ وہ گھر بیچ کر اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی، بھائی کو لے کر گئی، جب کہ تائی نے خود گھر بیچا ہے۔ اللہ اللہ، توبہ! زویشہ ایسا ناگ کی طرح ڈسا ہے بیچاروں کو کہ جیتے جی مر گئے وہ دونوں، بچے اور ماں باپ۔ تو بس کریں آپی، اتنا دکھ، اتنی تکلیف، اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے معلوم نہ ہوا، کیسی دوست ہوں میں، لعنت ہے میری دوستی پر۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ بس زویشہ، یہ تو مقدر کے کھیل ہیں، کبھی کبھی رب کے کچھ احکامات ہی ایسے طے ہوئے ہوتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا بھی پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو رب کی حکمت ہے، تم پریشان مت ہو، طوفان تو آ کر گزر بھی گیا، بس نقصان بہت کر گیا، سب تباہ ہو گیا۔ انہوں نے اسے چپ کرواتے کہا تھا۔ کیسا سہا ہوگا اپی اس نے یہ سب؟ آپ تو جانتی ہیں وہ ایک تو پل بھی نہیں رہ پاتی تھی انکل آنٹی کے بغیر۔ اپی، اس نے یہ سب کچھ انکل کی وجہ سے کیا، وہ کبھی ان کا جھکا سر نہیں دیکھ سکتی، مگر کیا کھیل کھیلا قسمت نے، وہ بدنام ہو گئی عزت بچاتی بچاتی۔ اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا رونے کی وجہ سے۔ اب بس زویشہ ہونے کو کون ٹال سکتا ہے، وہ تو مجھ سے بھی مل کر نہیں گئی، مجھے تو ساتھ والی سلائی والی باجی نے بتایا کہ شیری سلائی کے پیسے اور چابی دے کر گیا تھا گھر کی تائی کے لیے۔ مجھ سے مل کر جاتی، مجھے کچھ پتہ ہوتا تو میں اسے روک لیتی، اپنے گھر رکھ لیتی، کہیں نہ جانے دیتی۔ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے دونوں بہن بھائی، ٹھیک ہوں گے بھی یا نہیں، یا پھر زمانے کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے۔ کتنا بے حس زمانہ آ گیا، اپنا خون ہی خون کا پیاسا ہے، سفید بن گیا۔ انہوں نے برائی آواز میں کہا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ منتہا اور شری کہاں ہیں؟ اس نے لال سرخ ہوتی آنکھوں سے پوچھا تھا۔ نہیں،
ज़ुवैशा किसी को भी नहीं पता कहाँ गए वो दोनों। कुल्लों के अगले दिन सुबह 7 बजे वो दोनों निकले थे यहाँ से, और आज तक किसी को नहीं पता वो कहाँ हैं कहाँ नहीं। मिनतहा का तो नंबर भी बंद है। अपने तौर पर तुम्हारे भाई भी उस शहर की सब जगह पता करवा चुके हैं, मगर कुछ खबर नहीं। मैं तो दिन रात दुआ करती हूँ कि वो ठीक हो। उन्होंने थके थके लहजे में पूछा था। उफ, क्यों, आखिर क्यों, मुझे खबर ना हुई। वो बालों को मुट्ठियों में जकड़े सदमे से बेहाल हुई थी। हौसला करो ज़ुवैशा, तुम्हारा भाई तो पुलिस में है ना, तुम अपने तक कोशिश करो, शायद कुछ इल्म हो जाए। उन्होंने तसल्ली देते कहा था, एक बार मिनतहा मिल जाए फिर इस मुज़्ज़िम और ताई को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है खुद से। उसने भीगे लहजे में मजबूती से कहा था। अच्छा, ये पानी पियो और बिल्कुल मत छोड़ना उनको। उन्होंने पानी के गिलास उसके सामने रखते कहा था, नहीं आपी, मुझे जानना होगा और जल्द अज जल्द मिनतहा को ढूंढना होगा। आप ऐसा करें, ये नंबर रख लें मेरा, अगर मिनतहा यहाँ आए या कुछ भी पता चले तो प्लीज़ मुझे फ़ौरन बताइएगा। कहते ताकीद करते वो रुकी नहीं थी, रोती हुई गाड़ी में बैठी थी। अब आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ, ड्राइवर ने रोती ज़ुवैशा को गाड़ी में बैठते देखते कहा था। नहीं, आप सुल्तान हाउस चलें, अरसम सुल्तान चौधरी के घर। उसने ड्राइवर को हुक्म दिया था भीगी आवाज़ में। मगर हैसम सर ने तो, मैं भाई से बात कर लूँगी, आप चलें। उसने आंखें रगड़ते कहा था। आज का दिन ही शायद बुरा था। उसके हक़ में पहले अपने भाई की मोहब्बत की बर्बादी की खबर सुनी, वो भी उससे जो बड़ी मुहारत से बीरबल के सामने अपने भाई की मोहब्बत का सौदा कर गई थी, ये जानते हुए भी कि वो भी तो उसके भाई का इश्क है। और फिर अपनी अजीज़ अज़जान बहनों जैसी दोस्त पर गुजरी क़यामत की खबर। दोनों खबरों ने उसे एक ही घर का रास्ता दिखाया था, और वो था अरसम सुल्तान चौधरी के घर का रास्ता। वो इतनी परेशान हो गई थी मिनतहा पर गुजरी क़यामत का सुनकर। उसका दिल धक धक कर रहा था सब सुनकर। तो यह अब कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, ये सब सुनकर कैसे अपनी मोहब्बत के ऊपर गुजरी क़यामत की दास्तान सुनेगा। उसकी आंखों से झरना बह रहा था। सर वो कल सवेरा रंधेवा के साथ उसी मोमिन के घर गई थी, और पता ये चला है कि वो उनसे शादी करना चाहती हैं, और भी यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि मोमिन के घर से उनके घर मैयों का सामान भी गया है। उसे पूरी इतला मिली थी फ़ोन पर। हम ओके, मज़ीद डिटेल्स भी बता लगाओ, मुझे पल पल की खबर मिलनी चाहिए, उसने कहते फ़ोन काटा था। मोमिन, मोमिन इस नाम ने ज़िंदगी अजीरन कर दी है। ज़ुवैशा नहीं ट्रैप हुई तो फाह को ट्रैप कर लिया, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। मोमिन, मेरी इज्जत पर हाथ डालकर तुम समझ रहे हो बच जाओगे मुझसे। उसने गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबाते कहा था, और फिर शॉपिंग मॉल जाने के लिए गाड़ी में बैठा था। मैडम आ गया है घर। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर उसको रोती को देखकर कहा था। ओके कहती वो गाड़ी से निकली थी और अपने सामने एक शान से खड़े सुल्तान हाउस को देख रही थी। मगर इस घर को देखकर उसे कुछ याद आया था। अपने दिमाग पर जोर देते, अपने ख्याल को झटकते वो लज्जत दिल के साथ आगे बढ़ी थी। मुझे फाह से मिलना है, उसने चौकीदार से कहा था। ज़ुवैशा, व्हाट, प्लीज़ नॉट सरप्राइज। अच्छा, उन्हें आने दें। ईशू जो माली से कुछ बात कर रही थी, गेट के पास खड़ी ज़ुवैशा को देखते कहा था। कैसी हो, बहुत खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर पिंक मेरी। उसने उसके गले मिलते कहा था। क्या हुआ, तुम रो रही हो, कुछ हुआ है क्या पिंक मैरी? ईशू ने उसके हिचकुले लेते वजूद को देखते कहा था। कुछ ठीक नहीं है, पर मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे पहले फाहा से मिलना है और फिर एहाब भाई से। आंसू को आंखों से रगड़ते कहा था। अच्छा वो अंदर हो, पानी पी प्लीज़। ईशू, मुझे फाहा से मिलवा दो प्लीज़, उसने इल्तजा की थी उसकी बात काटते हुए। ओके, अच्छा आओ मेरे साथ, ये फाहा का रूम है। अभी उसका कुछ सामान आया था तो वो देकर आई थी मैं उसके रूम में, इसलिए वो रूम में ही है, तुम मिल लो उससे। इशाल ने उसके रूम के बाहर ज़ुवैशा को छुड़ते उसके आंसू साफ करते कहा था। इशाल का खुद का दिल तड़प रहा था उसके रोने से, उसकी परेशानी से, मगर उसे सब्र करना था जब तक वो खुद न बता रही थी उसे। वो उसको रूम के पास छुड़कर जानने के लिए मुड़ गई थी। जोशी, तुम कैसी हो, यहाँ कैसे, रो क्यों रही हो? फहा जो कुछ देर पहले का आया मोमिन की तरफ से मायों को जुड़त देख रही थी। ऐसे ज़ुवैशा को अंदर आते देख हैरान हुई और फिर उसकी रोती हालत देखकर पूछा था। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ, खुद के साथ, हैसी के साथ बुरा क्यों? मेरा इस्तेमाल कर रही हो अपने भाई की खुशियों के लिए, जबकि तुम अच्छे से जानती थी कि हैसी भी तुमसे मोहब्बत करते हैं, और ये भी जानती थी कि मैं भी अपने भाई के लिए कुर्बानी देने से दरेग नहीं करूँगी। क्यों? वो फट पड़ी थी उस पर रोते हुए। इसलिए कि तुम बहुत मासूम हो और तुम्हें अरसम भाई जैसा ही कोई मिलना चाहिए। रही बात मेरी, तो मैं ज़माने के उतार चढ़ाव जानती हूँ, मजबूत हूँ। जानते बूझते हुए मैं तुम्हें किसी दलदल में नहीं धकेलूँगी, उसने बर्राई आवाज़ में गहरे लहजे में कहा था। और मेरा भाई वो कहाँ है इस सब में, उसका क्या कसूर?
اس کا لہجہ کاٹدار تھا۔ میں نہیں جانتی، میں نے اس سے نہیں کہا تھا مجھ سے محبت کرے۔ یہ ہیثم ولید خان کی اپنی غلطی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی۔ اس نے اپنے لہجے کو بیزار بناتے کہا تھا، تم غلط کر رہی ہو فا، حیثی کی دھڑکنوں کو مت تڑپاؤ، وہ مر جائیں گے۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے۔ زوشی نے ڈباتے پتھرائی آنکھوں سے ہاتھ جوڑتے التجا کی تھی۔ دو زندگیاں اس کے سامنے اپنے ہی آپ سے جنگ لڑ رہی تھیں۔ زوشی جاؤ یہاں سے، مجھے ہیثم ولید خان سے نہ محبت تھی نہ ہے، نہ ہوگی کبھی۔ 4 دن ساتھ کام کرنے سے میں اس کا یا وہ میرا جنون نہیں بن گیا۔ فہا نے پتھریلے لہجے میں کہا تھا۔ جتنا سخت اس کا لہجہ تھا اتنا ہی اس کے لفظوں کی باز گشت سے اس کا خود کا دل اپنے ہر لفظ کے ساتھ لرزتا تھا۔ میرے بھائی کو اپنی وحد خوشی دے دو فہا، وہ مر جائے گا اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر، اس کی طرف اس کی رگوں کے لیے زہر بن جائے گی۔ پلیز، اس نے پاؤں میں گرتے روتے ہوئے منت کی تھی۔ جاؤ زوشی، وہ ضابط کے کڑے امتحان میں سے گزر کر بولی تھی۔ کاندھوں سے اسے پکڑ کر اٹھایا تھا اور پھر کمرے کے باہر لا کر کھڑا کیا تھا اور دروازہ بند کیا تھا۔ وہ دروازہ بجانے لگی تھی مگر اندر موجود اسے کہاں پرواہ تھی۔ وہ کیا بتاتی اسے کہ ہیثم ولید خان خود اس کی نسوں میں زہر بن کر دوڑ رہا ہے؟ کیا بتاتی اسے کہ اپنی محبت کا پرڑا خود ٹوکر مار کر خالی کر چکی ہے؟ کیا بتاتی اسے کہ جس جنون اور دیوانگی کے طوفان کو دبا رہی ہے وہ تو اس کی رگوں میں ٹھاٹھے مار رہا ہے کسی سونامی کی طرح؟ میں نامرد ہوں، کوئی لڑکی مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ میرے نفس کو تمہارا 3 بار کا قبول آسانی میں بدلے گا، خود کو میرے حوالے کر دو۔ میں ہر اس لڑکی کی زندگی بخش دوں گا جس کو تم میرے قہر سے بچانا چاہتے ہو۔ اس نے ڈباتی نگاہوں سے بیڈ پر پڑا مایوں کو جوڑا دیکھا تھا۔ مومن کے لفظوں کی باز گوش تھی، اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ کیسا شیطانی لہجہ تھا اس کا، کتنی گھن تھی اس کے لفظوں میں۔ وہ تیاگ رہی تھی خود کو۔ میں وار دوں گا اپنی زندگی کا حاصل۔ اپنے سپاہی کی سانسوں میں اس کی آنکھوں کے سامنے چہرہ لہرایا تھا ہاشم کا۔ اس کے کانوں میں گونجتے لفظوں پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی۔ وہ کس حال میں ہوگا؟ اس کا درد، اس کی کیفیت وہ سوچ کر ہی کانپی تھی۔ لذتی ٹانگوں سے زمین پر بیٹھتی گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔ ہچکیوں اور سانسوں کا احتجاج دونوں متضاد تھے۔ کس بات پر ہوتے؟ وہ اپنی محبت کے تیاگ پر یا اپنے وجود کے تیاگ پر یا اپنے فرض پر؟ یہ پاؤں کے پاس حرارت محسوس ہوئی تو گھٹنوں سے سر اٹھا کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھا تھا۔ اس کی مایوں کو جوڑا اس کے پاؤں کے پاس پڑا جھل چکا تھا۔ ایک آگ کا الاؤ تھا جو پورے کپڑے کو اپنے پکڑ میں لیے ہوئے تھا، اور اس الاؤ کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھے دونوں وجود کے اندر کا الاؤ اس الاؤ سے کہیں زیادہ تھا جسے کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ آگ کے حالے میں روتی آنکھیں لرزتے اور ہچکیاں لیتے وجود کے ساتھ بال پشت پر گرائے سفید کھلے کرتے میں اس کے منہ پر پڑتی پیلی لال آگ کی روشنی میں وہ اس کی دل کی دنیا تباہ کر رہے تھے اور اس کی دھڑکنیں مچل رہی تھیں کہ اسے اس کے فیصلے کی کڑی سزا دے۔ اس نے پل بھر میں نظریں آگ کے الاؤ کے اس پار کی تھیں۔ سامنے وہ ماتھے پر بال بکھرائے، بھووں کو ٹیڑھا کیے، شرٹ کے کف لنکس فولڈ کیے، کاندھے ڈلکائے روٹا شہزادہ آنکھوں میں جلتی آگ کے رنگ جیسی لالی اور انگارے بھرے اس کے سراپے کو طوفان بنا دیکھ رہا تھا۔ ایسا قہر تھا اس کی نظر، اس کے وجود، اس کی موجودگی میں کہ فہا کا دل پھٹنے کو آ گیا تھا۔ یہ کیا آپ نے؟ اس نے بہتے آنسوؤں سے اسے دیکھتے کہا تھا اور ہاتھ بڑھا کر کپڑوں کو جلانے سے بچانے کے لیے کھینچا تھا کہ نازک ہاتھ پر کپڑے کا ٹکڑا چپکا تھا اور ہتھیلی جلا گیا تھا اور آ کے اس پر بیٹھا ہیثم ولید خان تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگ سے دور کیا تھا، نازک وجود کی دوسری بازو کو بھی پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کیا تھا۔ کتنی ہمت کر لیتی ہو نا میرے ہی سامنے مجھے ہی منہدم کرنے کی۔ لال انگارہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے کھینچ کر قریب کرتے کہا تھا اور پھر اس کی ہتھیلی کو سامنے لاتے زخم کو لبوں سے چھوا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی شدت سے۔ وہ لمس فوار تھا اس کی جلن پر، میٹھا بوسہ اس کے جسم میں پیوست ہوا تو سکون میسر آیا تھا اس کی جلتی سلگتی جان کو۔ جائیں ہائی کمر پر رکھے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہٹانے کی کوشش کرتے کہا تھا دنیا سے۔ اس نے درد بھرے لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کرب سے کہا تھا۔ اس کا لہجہ، اس کی آواز، اس کا کرب وہ ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا۔ فہا نے اس کے لفظوں پر اسے تڑپ کر دیکھا تھا۔ ایک سخت ایٹیچیوڈ والا بندہ جس کی نظر میں کبھی محبت عشق سب بے معنی تھے، وہ اپنا جو حشر لیے اس کے سامنے کھڑا تھا ویسا تو وہ کبھی بھی نہیں تھا۔ فہا سلطان چودھری کے عشق نے اسے ویسا بنا رہی تھا۔ اس کی حالت
اس بنجارے جیسے تھے جس کے ہاتھوں سے اس کا عشق رفتہ رفتہ فنا ہو رہا تھا۔ نہیں، یہاں اس نے اس کے لذتے لبوں پر انگلی رکھی تھی۔ پتہ ہے اس وقت کیا دل چاہ رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے کہا تھا۔ لال ڈورے آنکھوں میں چبھتے نمی بھر رہے تھے اور درد کی تحریروں کو چھپا رہے تھے۔ ان ترتراتے لبوں، ان بھاری نم پلکوں، ان خرفی زلفوں اور اس لرزتے دوپٹے سے آزاد وجود میں قطرہ قطرہ کر کے ساری وحشتیں بھر دوں، اپنے درد کے قرض کو تمہاری رگوں میں الجھا کر جھنجھوڑ ڈالوں۔ کیا ملا میرے عشق کو روند کر؟ اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھرے وہ جس لہجے میں اس پر سور پھونک رہا تھا اپنے لفظوں کا، وہ قیامت برپا کر رہا تھا اس پر۔ اس نے اس کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا تھا اور وہ اسے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ ہیثم نے نفی میں ساری لایا تھا، پھر اسے دیکھا تھا۔ اس قدر قیامت تھی وہ، اس کی کلے لیتے وجود سے وحشت زدہ اور پاگل ہو رہا تھا وہ۔ اوڑھو اسے اور یہ ڈریس پہن ہوئی، آج کی رات تم۔ اس کی کمر کو چھوڑتے کہا تھا، پھر اس نے بیڈ پر رکھا، اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا تھا، پھر شاپنگ بیگ میں سے جوڑا نکال کر بیڈ پر رکھا تھا۔ ہائے مومن، مومن، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ یہ لفظ نہ تو تمہاری زبان پر آئے اور نہ ہی تمہارے ذہن میں۔ اس وجود کے ایک ایک روئے پر میرا حق ہے۔ خود کے وجود کو تب کسی کے سپرد کرنا جب ہیثم ولید خان منو مٹی تلے دفن ہوگا۔ اس کے جلے ہاتھ کی ہتھیلی کو سامنے کرتے شروع میں سخت اور آخر میں براہ لہجے میں کہا تھا۔ غصے اور اشتعال میں ڈوبے لفظ، آواز برائی اور آنکھ نے آنسو کا بوجھ کم کیا تھا۔ پلک جھپکی تھی کہ کب سے اس کا رکا آنسو اس کی ہتھیلی پر گرا تھا۔ خود کا بے مول ہوتا آنسو اس کی ہتھیلی پر دیکھ کر وہ آنکھوں میں جنون بھرے اسے نظروں ہی نظروں میں وارن کرتے پلٹ گیا تھا۔ اس نے کتنی دیر اس نمکین قطرے کو ہتھیلی میں جذب ہوتے دیکھا تھا اور پھر طرح پر ہونٹوں سے لگایا تھا۔ آئی لو یو بھائی، بھرائی آواز میں مچلتے کہا تھا۔ پھر سامنے پڑے راکھ کے ڈھیر کو دیکھا تھا۔ اس کے دکھوں کا جوڑا جل گیا تھا۔ بیڈ پر پڑا موبائل اٹھایا تھا، کانپتے ہاتھوں سے موبائل پکڑ کر میسج ٹائپ کرنے لگی تھی جبکہ انگلیاں مردہ ہو گئی تھی۔ مومن، مجھے ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح کرنا ہے، اس نے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔